नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरत तौबा की आयत नंबर 100। अब अल्लाह ताला चूँकि मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात आप सल्लम की जो ज़िंदगी थी पहले मक्की दौर था, तो इसके बाद मदीने की ज़िंदगी थी। अब मक्का में आप सल्लम ने लोगों को 13 साल तक ख़बरदार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत जहन्नम के बारे में सारा आगाह कर दिया, दावत ख़ास दावत आम दी। इसके बाद इत्माम हुज्जत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह से उनके ऊपर हुज्जत तमाम कर दी, हर तरह से पहुंचा दिया। इसके बाद जब मक्का के लोग आप सल्लम के मुखालिफ बन गए, जिन्होंने ईमान लाना था वो ईमान लाए और जिन्होंने ईमान नहीं लाने वाले थे तो उन्होंने क्या क्या नऊज़ बिल्लाह आप सल्लम के मंसूबे बनाए कि मोहम्मद सल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए या मुल्क बदर कर दिया जाए, या इस तरह की तरकीबें सोच रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लम को हिजरत का हुक्म दे दिया। आप सल्लम मक्का से मदीना चले गए। मदीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो दूसरे साल ही जंग बदर आ गई। मदीने में क्या था, मदीने में मुनाफिक थे और मदीने के मुशरिक थे और यहूद व नसारा की बस्तियाँ थीं। यहूद जो बनी इसराइल के कौम से जिनको अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है, इनको यहूदी कहा जाता है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर रुक गए। इसके बाद क्या था, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो ईसाई कहलाए, जो अपने आप को यानी नसारा यहूद व नसारा जिनको अल्लाह ताला ने यानी कुरान में नसारा कहा है, ये ईसाई थे। ये ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाकर रुक गए। तो इन दोनों कौमों ने क्या था, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। वो क्यों नहीं लाए? अल्लाह ने फरमाया इन्होंने ज़िद किया। ज़िद किस वजह से किया? क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल बड़े थे 15 साल तकरीबन। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत अल्लाह ताला ने उनकी दूसरी शाख यानी हज़रत इसहाक की नस्ल में दी, क्योंकि हज़रत सारा बड़ी बीवी थी। तो अल्लाह ताला ने पहले उनके बेटे को 2000 साल तक मुसलसल इनके अंदर नबी आते रहे। उनके जद्द अमजद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी शाख बनु इस्माइल को उठाया। बनु इस्माइल में से हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। 15 सदियाँ इनको गुजर चुकी हैं। अब उनके अंदर चूँकि लगातार रसूल आते रहे, उनके आखिरी रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे बनी इसराइल के। तो बनी इसराइल के लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान इसलिए नहीं लाया कि ये नबूवत बनु इस्माइल में क्यों आ गई है, ज़िद्दम ज़िद्दा की वजह से। अब इधर से मक्का के मुशरिक जो थे वो तड़प रहे थे कि अल्लाह के रसूल सम यानी यहाँ से जो गए हैं तो आप सल्लम को दारुल हिजरत मुयस्सर आ गया। आप सल्लम की दीन की तबलीग तेज़ी से जारी हो गई। लोग धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करने लगे, यानी पहले से स्पीड ज़्यादा तेज़ हो गई। तो इनको मुनकरों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसके हिजरत के दूसरे साल ही जंग बदर कर डाली। फिर तीसरे साल ओहद, फिर इसी तरह ग़ज़वा अहज़ाब जिसे खंदक दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक भी है वो आया। इस तरह फिर ये यानी छोटी सी जमात बढ़ती रही ये जमात। फिर इसके बाद सुलह हुदैबिया हुआ, 10 साल का मुआहदा था। सुलह मुआहदा कुछ ही अरसे के बाद काफिरों ने तोड़ दिया। इसके बाद यानी ये मुनाफिक कौन थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार था। इसका बड़ा रोब और दबदबा था उधर, इसके बादशाहत मिलने वाली थी मदीने की। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सम गए तो इसका सारा मंसूबा मलिया मेट हो गया। इसे मजबूरन अल्लाह के रसूल सम पर ईमान लाना पड़ा, इसे और इसके साथियों को, वरना इनका यानी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाती, वहाँ इसका नाम ना होता। तो इसे ने अपने नाम को बका को ज़िंदा रखने के लिए झूठ मूठ का ईमान लाया। ये मुसलसल ही यानी अल्लाह के रसूल सम के साथ रहे, लेकिन मुनाफ़क़त के साथ रहे। इन्होंने कभी दिली ईमान ये लाए ही नहीं थे। अब ये सूरत में ज़्यादातर तौबा के अंदर इन्हीं मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने इनको अयां किया है कि ये लोग किस तरह आप लोगों के अंदर थे और किस तरह इन्होंने किस किस मौके पर अल्लाह के रसूल सम को और मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिशें की, और किस तरह ये आपके दुश्मनों के साथ मिले रहे
ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان منافقین کے بارے میں تھا، یہ ساری صورت میں تقریباً بہت ساری صورت انہی منافقین کے بارے میں ہے جو اللہ بتا رہے ہیں۔ اب اللہ اس آیت نمبر 100 میں بتا رہے ہیں کہ وہ صحابہ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور جتنی تکلیفیں پہنچیں اس 22-23 سال کے عرصے میں تقریباً، تو ان صحابہ کرام نے کس طرح تکلیفیں برداشت کیں اور کس طرح اللہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے اور کس طرح اپنی ان آزمائشوں سے گزرتے رہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریفیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی طرف۔ والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے پہلے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے وہ جو صحابہ کرام مکہ سے جنہوں نے ہجرت کی، وہ مہاجرین، والانصاری، اور انصار جنہوں نے ویلکم کیا، جنہوں نے دارالہجرت میسر کیا، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی بعد میں ایمان لائے، بعد میں ہجرت کی، جنہوں نے ان کی پیروی کی، بے احسانی، احسان میں، نیکیوں میں، رضی اللہ عنہم، سبحان اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لہم، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، جنت تجری جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیش اس جنت میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، پس لالچ اور حرص کرنے والے لوگوں کو چاہیے ایسے کاموں میں لالچ اور حرص کریں۔ میں آپ کو ان صحابہ کرام کے اوپر ایک مضمون ہے کہ کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسرت کے دنوں میں ساتھ دیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب صحابہ کے درجات بلند کیے۔ تو چلتے ہیں ہم ان کے مضمون کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر دیا جنہوں نے آپ کی دعوت پر ہجرت کی، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ یہ ایمان لانے میں پہل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اسٹیبلشڈ ہسٹری نے یہ بات ثابت کر دی کہ ان کے اندر خلفائے راشدین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور اپنے مدینے کی بستی مسلمانوں کے لیے وقف کر دی اور باقی نئے آنے والوں کے لیے مواخات کا درجہ دیا۔ یہ لوگ مہاجرین انصار میں سبقت لے جانے والے لوگ تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل دور میں کھڑے رہے اور انہوں نے ہر مشکل میں خوبی کا رویہ اختیار کیا۔ ان لوگوں میں جو شامل تھے ان کی دو جماعتیں بنی، ایک سبقت لے جانے والے جن میں حضرت ابوبکر صدیق جیسے خلفائے راشدین تھے، سبحان اللہ، اور دوسرے سبقت لے جانے والوں کی پیروی کرنے والے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قرآن حکیم میں راضیات مرضیہ کہا جاتا ہے کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے اس وقت کہا جاتا ہے کہ اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دیتا ہے اور جنت میں صحابہ کرام ایسے لوگوں کو جو یہ رویہ دین اسلام کے ساتھ رکھتے ہیں بادشاہوں جیسی زندگی میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، سبحان اللہ۔ اس میں مشہور لوگ تو عشرہ و مبشرہ تھے، مگر یہ سینکڑوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی گئی تھی۔ یہ سورۃ توبہ جزا اور سزا کی سورت ہے، چونکہ یہ خوشخبری جن لوگوں کو دی گئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو چکی تھی، اور مثال کے طور پر ان میں گلے سرسبز وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں فائز المکرم ہوئے۔ یہ مسلمان آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ہراول دستہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا تھا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس وقت آگے بڑھے جب اس میں داخلے کے لیے گوناگون مزاحمتوں کا سامنا تھا۔
ان مزاحمتوں کا مقابلہ کیے بغیر یہ ممکن ہی نہ تھا۔ اس میں ایسی مزاحمتیں تھیں اور ایسا تشدد تھا، خاص طور پر زیر نگیں لوگوں میں، جن میں سورۃ عنکبوت اور باقی دوسری صورتوں میں بھی ان کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کے لیے اٹھے، جبکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت تمام احمر و اسود سے لڑائی مول لینے کے مترادف تھی، یعنی کہ ہر سرخ اور سفید کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانے کے مقابل تھا۔ اس وقت پیغمبر کو نہ کوئی سیاسی غلبہ حاصل تھا اور نہ ہی اس کے آثار نمودار ہوئے تھے، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ اس سرزمین کی بادشاہی انہیں مل جائے گی۔ اس وقت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ لوگ سابقون الاولون کہلائے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے درجے پر وہ لوگ شامل ہوئے جو پہلے مرحلے میں تو ایمان نہیں لائے، مگر وہ پوری راست بازی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلصانہ طریقے سے ایمان لائے۔ انہوں نے سابقون الاولون کی مکمل پیروی اختیار کی۔ پہلا قدم تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، جس طرح بارش کا پہلا قطرہ زمین میں پہنچتے یعنی پتہ ہی نہیں چلتا اور تعداد بھی کم ہوتی ہے، مگر اس کے بعد کافی مخلص لوگ دین میں شامل ہوئے اور تعداد بھی بڑھتی گئی۔ ان صحابہ نے ایک دفعہ آگے بڑھنے کے بعد پیچھے پلٹنے کا نام ہی نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے سب کو الگ الگ کر دیا، کسی کے بچے الگ ہو گئے، کسی کی بیویاں، تو کسی کا خاندان اور کسی کا خاوند۔ یہ لوگ پوری یکسوئی کے ساتھ دین کے ساتھ چمٹے رہے، یہ لوگ دین حنیف کے پیرو بن گئے۔ دین حنیف یعنی ایک اللہ کی پیروی کرنے والے، اللہ کی بندگی پر جم جانے والے بن گئے، جس طرح سورہ فاتحہ میں ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ لوگ سخت ہیں کافروں پر اور مہربان ہیں آپس میں۔ تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجود کی حالت میں اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہنے کے لیے، ان کے چہروں پر بھی سجدوں کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ ان کی ایسی مثالیں گزر چکی ہیں تورات اور انجیل میں۔ یہ لوگ کھیتی کی کونپلوں کی طرح نکلے اور کھل کھلاتے کھیت کی طرح ہو گئے، ان کا ظاہر اور باطن ہم آہنگ ہو گیا، جس کی تعبیر احسان ہے، یعنی یہ احسان کے درجے پر پہنچ گئے۔ اللہ کے دین پر اخلاص اور خلوص اور صداقت کے ساتھ عمل کرنا احسان کے معنی ہیں، کسی کام کو کمال حسن اور خوبی کے ساتھ انجام دینے کے ہیں۔ کام کو پوری آمادگی کے ساتھ انجام دیا، کم زیادہ ہوتے رہے مگر دین کے ساتھ مخلص رہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اپنے بندے سے جو عزیمت اور استقامت اور صبر اور صداقت اور جان بازی اور سرفروشی چاہتا ہے، ان صحابہ کرام نے اپنا یہ حق ادا کر دیا، یعنی ایمان لانے میں، ہجرت کرنے میں اور مدینے کی آزمائشوں میں، پہلے بدر، بعد میں احد، خندق یا احزاب اور اسرت کی زندگی سے 6-7 سال ان کا سابقہ رہا۔ اس پر صبر کیا، زندگی کے تمام نشیب و فراز میں، تمام مزاحمتوں میں اور مخالفتوں میں، اور پوری خوبی سے اس کو نبھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، گویا تمام توجیہات کا مرکز اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا۔ شیطان کو ساجی بننے کا کوئی حق نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بعض چیزوں سے، جیسے کہ خوف سے، بھوک سے، مالوں سے، جانوں کے نقصان سے اور پھلوں اور فصلوں کے نقصان سے۔ ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب بھی کوئی تکلیف پہنچی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی قانون تھا، جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا کہ لازماً اس قسم کے آزمائشوں میں سے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ یہ اس لیے کہ جو صلہ تمہیں ملنے والا ہے، جو سرفرازی تمہیں دنیا کی زندگی میں ملنے والی ہے اور جو سرفرازی آخرت کی زندگی میں ملنے والی تھی، وہ تمہیں مفت میں نہیں ملے گی، وہ تمہیں آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ملے گی۔ اللہ ان سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ اس کے ہر رنگ میں انہوں نے اس کی حکمت اور اس کی رحمت میں اسے محمول کیا، یعنی بدر میں شہادت بھی پیش آ گئی، احد میں بڑی آزمائش میں دوچار ہونا پڑا، احزاب میں کلیجے منہ کو آ لگے، لیکن
وہ کبھی شاکی نہیں ہوئے، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کے ہر فیصلے کو اس کے عدل کا تقاضا جانا، اس کی حکمت کو اس کے فیصلے پر محمول کیا۔ ان کو جب کبھی مشکل پیش آئی، جیسا کہ عہد میں انہوں نے اسے اپنی غلطی سمجھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایمان لائے، ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، تکلیفیں برداشت کیں، اس چھوٹی سی غلطی پر اتنی زیادہ آزمائش، بلکہ اپنی خامیوں کا علاج جانا۔ اور کبھی مشکل پیش آئی تو اس کو صبر و عزیمت کا امتحان جانا۔ سکھ ملا تو دل و جان سے اس کے شکر گزار بنے، دکھ ملا تو صابر و مطمئن رہے۔ کسی حال میں بھی انہوں نے اپنے امید کے چراغ کو گل نہیں ہونے دیا۔ کبھی نا امیدی ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ طوفان اٹھے، بجلیاں چمکیں، کبھی کبھی پورے چمن کو خرمنیں خستر کر گئیں، مگر انہوں نے کوئی بزدلی نہیں دکھائی اور نہ ہی پست ہمت ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ انہوں نے ابدی بشارت سن لی۔ یہ بشارت ہے جو ہر اس بندہ مومن کو ملتی ہے جو اس طرح دنیا کی زندگی گزار کر جاتا ہے کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ساری تفسیر رضی اللہ عنہم کی تھی، یہ اللہ کی منتخب جماعت تھی، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اب ہر مسلمان کو ان کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ یہ سزا جزا پیغمبر کے ہوتے ہوئے آتی ہے۔ یہ صورت بھی جزا و سزا کی صورت تھی۔ اس میں مشرکین کو قتل کر دیا گیا، اس میں اہل کتاب کو صغارت کی، ذلت کی زندگی دے دی گئی، اور اس میں یہ منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا اور ختم کر دیا گیا۔ اور اس میں سابقون الاولون اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سابقون الاولون تھے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ سبحان اللہ۔ اور جن کے عمل ملے جلے تھے، آگے اس کا بھی ٹاپک چلے گا، اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا دیں گے کہ کبھی جو نیک عمل کرتے ہیں اور جو کبھی بد عمل کرتے ہیں تو ان کا جو ہے آخرت میں یعنی کچھ عرصے کے بعد ان کا رزلٹ نکلے گا۔ اب یہ جزا و سزا پیغمبر کے ہوتے ہوئے آتی ہے جو کہ آ چکی۔ اب صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، یعنی نیکی کی تلقین اور برائی کی سے روکنا ہے تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں آخرت سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔